तलाक पड़ जाएगी, चाहे वो मौजूद हो या ना हो। याद रखें, निकाह के लिए 2 गवाह शर्त है, तलाक के लिए गवाह शर्त नहीं है। तलाक अकेले में भी कोई बंदे दे देगा तो तलाक वाक़या हो जाएगी। अब है तलाक मुअल्लक़ा। तलाक मुअल्लक़, अब ये तलाक कौन सी होती है कि खाविंद अपनी बीवी को कहता है गुस्से में या किसी तलाक में। याद रखें, देखिए तलाक के जो अल्फाज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 चीज़ें ऐसी है कि जिनकी संजीदगी भी संजीदगी है, उनका मजाक भी संजीदगी है। उनका मजाक में भी करोगे फिर भी वो वाक़या हो जाएगी। और इन 3 चीज़ों में एक क्या है? तलाक है। तलाक अगर किसी ने बीवी को मजाक में भी दे दी, कोई मियाँ बीवी आपस में एक्टिंग कर रहे थे, ड्रामा सीरियल में काम कर रहे थे, और ड्रामा सीरियल में किरदार ये था कि उस आदमी ने उस औरत को तलाक देना था। अब चूंकि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लोगों को हंसाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके इस करने की वजह से तलाक वाक़या हो जाएगी। चाहे वो कहे मेरा तो इरादा ही नहीं था, मैं तो ड्रामा कर रहा था, फिर भी तलाक वाक़या हो जाएगी। तो इसमें मजाक नहीं चलता। तो तलाक मुअल्लक़, किसी आदमी ने अपनी बीवी को कहा कि अगर तू अपनी माँ के घर गई तो तुझे तलाक है, तू अपने माँ के घर गई तो तुझे तलाक है। या उसने अपनी बीवी को ये कहा अगर आज के बाद तुम जो है फलां बाजार में गई हो तो तुम्हें तलाक है। या ये कह दिया अगर तुमने फलां रिश्तेदार से बात की या अपनी फलां सहेली से तुमने बात की आज के बाद तो तुम्हें तलाक है, या कोई भी शर्त रख दी। अब अगर बीवी वो काम कर लेगी तो उस बीवी को तलाक पड़ जाएगी। अगर बीवी वो काम कर ले, इसलिए उससे कहा था कि तुमने माँ के घर नहीं जाना, और ये बीवी अगर चली गई तो तुम्हें तलाक है। ये बीवी चली गई तो क्या होगा? तलाक पड़ जाएगी। ये तलाक कौन सी वाली होगी? ये तलाक बाइन होगी। जब तलाक पड़ेगी तो तलाक बाइन होगी। और तलाक बाइन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि रुजू की सूरत क्या होती है कि खाविंद बीवी को दोबारा निकाह करना पड़ता है। निकाह के अलावा ये आपस में जो है दोबारा मिल नहीं सकते, निकाह करना पड़ेगा। अगर बीवी चलेगी खाविंद के घर, उसके बाद अगर जो है वो बीवी किसी और मर्द से जो है इद्दत के बाद निकाह करना चाहती है तो वो कर सकती है, उसे इख्तियार हासिल है। ये तलाक बाइन हो गया। अब 2 ऐसी तलाक़ें जिनके बारे में हमने बहुत कम सुना होगा, एक है लिआ, एक है ईला और एक है ज़िहार। ईला में क्या होता है? ईला में ये होता है एक आदमी कसम खाता है बीवी से, बीवी के सामने या दूर में बैठी कसम खाता है कि अल्लाह की कसम मैं अपनी बीवी से जो है अब जिंदगी भर इज़्दिवाजी ताल्लुकात कायम नहीं करूँगा। या ये कह दे कि मैं अल्लाह की कसम आज के बाद कभी अपनी बीवी के पास जाऊँगा ही नहीं। जिंदगी भर का लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करे, ये कह दे कि अल्लाह की कसम आज के बाद मैं अपनी बीवी के पास नहीं जाऊँगा। या बीवी को कह दे कि अल्लाह की कसम मैं आज के बाद तेरे करीब नहीं आऊँगा। तो अब क्या होगा? अब अगर 4 माह गुजर गए, 4 माह अगर गुजर गए तो इस बीवी को तलाक पड़ जाएगी। अगर 4 माह के दौरान ये खाविंद अपनी बीवी के पास न गया तो क्या होगा? इस बीवी को तलाक पड़ जाएगी। और तलाक कौन सी होगी? तलाक बाइन। तलाक बाइन कौन सी तलाक होती है जी? वो तलाक होती है कि अगर खाविंद दोबारा बीवी के पास जाना चाहे तो इनको दोबारा निकाह करना पड़ेगा और कोई सूरत नहीं है। तो ये 4 माह गुजर गए तो तलाक वाक़या हो जाएगी। इस खाविंद को क्या करना पड़ेगा? अब ये इस बचने से इसको क्या करना पड़ेगा? इसको अपने कसम तोड़नी पड़ेगी। 4 माह से पहले इसको अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी। कसम का कफारा अदा करेगा कि 3 मुसलसल रोजे इसे रखने पड़ेंगे, तलाक नहीं होगी, कसम का कफारा इसे पड़ जाएगा। लेकिन अगर 4 माह के अंदर इसने कसम न तोड़ी तो क्या होगा? इसकी बीवी को तलाक पड़ जाएगी। ज़िहार, खाविंद अपनी बीवी को कहता है कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो, तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो। अब इस लफ्ज़ में 3 एहतमाल है। जब कोई आदमी अपनी बीवी को कहता है कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की तरह हो, या तुम मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो, या कोई भी जो है ना महरम रिश्ता, तुम मेरे लिए मेरी खाला की तरह हो, कोई महरम रिश्ता जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले। अब इसका क्या हुक्म होगा? इसमें 3 एहतमाल है। देखिए, पहला एहतमाल वो ये है कि वो अपनी बीवी को कहना चाहता है, मोहब्बत में प्यार का अंदाज है, वो ये कहता है कि जैसे मैं अपनी माँ की कदर करता हूँ, अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, उनकी ताज़ीम करता हूँ, ऐसे ही मैं तुम्हारी ताज़ीम करता हूँ। तो इसमें तो कोई सूरत, कोई जो है ना, कोई ना तलाक पड़ेगी, कुछ भी नहीं होगा, कोई मसला नहीं है। ये एक सूरत होगी। ताज़ीम के लिए कहता है या मोहब्बत के लिए, मोहब्बत के अंदाज में कहता है, मोहब्बत के अंदाज में कहता है, या कहता है कि तुम मेरे लिए मेरी बहन की तरह हो, जैसे मैं अपनी बहन की इज्जत करता हूँ, बहन का इकराम करता हूँ, ऐसे मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा इकराम और एजाज़ करता हूँ, एहतराम करता हूँ। तो कोई मसला नहीं है। दूसरा इसमें नीयत है,
نیت ہے طلاق کی، وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے میرے لیے میری ماں حرام ہے، جیسے میرے لیے میری بیوی حرام ہے، تم بھی جو ہے تمہیں طلاق ہے، یعنی نیت بائن کی جیسے ہم نے پڑھی تھی نا کہ اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جس میں دو قسم کی نیت ہو، ایک نیت تو طلاق کی ہے اور ایک نیت طلاق کی نیت دوسرا معنی پایا جا رہا ہے۔ اب جب اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، اب اس میں ایک نیت تو یہ ہے کہ تعظیم اور اکرام میں، جیسے ماں کے ساتھ تعظیم، ماں کی محبت کرتا ہوں، تعظیم کرتا ہوں، تمہارے ساتھ بھی کرتا ہوں، کوئی اس میں جو ہے اب اس بندے سے اس کی نیت پوچھ رہے کہ تمہاری نیت کیا ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ میری نیت یہ تھی کہ جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، اب آج کے بعد میری بیوی مجھ پہ حرام ہے، اس سے طلاق ہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ طلاق بائن پڑ جائے گی۔ نیت اگر طلاق کی ہو، اگر طلاق کی ہو تو کیا ہو جائے گا؟ طلاق بائن پڑ جائے گی، دوسری نمبر کی طلاق پڑ جائے گی۔ اور تیسری بات، اسی میں تیسری چیز کیا ہے کہ خاوند کی نیت نہ تعظیم کی ہے نہ طلاق کی ہے، بلکہ اس کی نیت یہ ہے کہ بیوی کو کہنا چاہ رہا ہے اب آج کے بعد تم میرے گھر میں رہے گی، روٹی بھی کھاتے جا، کپڑے بھی پہن، جیسے میری والدہ جو ہے وہ میرے گھر میں رہتی ہے، میری ہمشیرہ رہتی ہے، تم بھی رہو میرے گھر میں، لیکن جیسے وہ مجھ پہ حرام ہے تم مجھ پہ حرام ہو، آج کے بعد تمہارے ساتھ جو ہے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ یعنی طلاق نہیں ہے تمہیں، طلاق کو اس نے نیت نہیں کی بھی، لیکن کیا نیت کی بھی ہے کہ جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے، میری ہمشیرہ مجھ پہ حرام ہے، ایسے تم مجھ پہ حرام ہو۔ اگر طلاق کی نیت کرے گا پھر تو بائن پڑ جائے گی نا، طلاق پڑ جائے گی، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ اب کبھی جو ہے میں اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گا۔ تو شریعت کے اصطلاح میں اس چیز کو زہار کہتے ہیں، اس کو زہار کہتے ہیں۔ 28ویں سپارے کی جو پہلی 2 آیات ہے وہ اسی میں نازل ہوئی ہے، زہار پہ۔ زہار میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ خاوند اپنی بیوی کے پاس واپس کب جا سکتا ہے زہار میں؟ اگر ایک بات میں غصے میں اس نے یہ کہہ دیا ہے، اب یہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہے تو کب جا سکتا ہے؟ اس کے لیے اسے کفارہ دینا پڑے گا پھر جا سکتا ہے، اور کفارہ کون سا ہوگا؟ روزے کا کفارہ ہوگا۔ روزے کا کفارہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یا تو یہ 60 روزے مسلسل رکھے گا، ایک روزے کا ناغہ ہو تو دوبارہ شروع کرے گا، 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، یا دوسرا جو ہے وہ کیا ہے کہ اسے 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا پڑے گا۔ اگر یہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ جب یہ ایسا کر لے گا تو اب اس کے بعد جو ہے یہ اس کی بیوی اس کے لیے حلال ہو جائے گی، یہ اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ یہ تو ہمارا طلاق کے مسائل کا خلاصہ ہو گیا۔ طلاق میں بہت زیادہ باریکیاں ہیں، اصل میں یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو موٹے موٹے مسائل ہمارے ذہنوں میں آ جائے۔ اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ہمارے خاندان میں کسی سے کوئی ایسی حرکت ہو گئی یا ہم سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نکل گئی تو ہم نے خود ہی فیصلہ نہیں کرنا طلاق کا، ہم نے دارالافتاء میں جانا ہے اور کسی مفتی صاحب سے پوچھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات طلاق میں جو ہے اس کا جگہ کا بھی حساب ہوتا ہے کہ وہ جگہ کیا تھی، وہ معاملہ کیا چل رہا تھا، پچھلے کیا باتیں چل رہی تھی۔ مفتیان کرام ان چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ اتنا لمبا مسئلہ ہے کہ مہینوں کے مہینے لگ جاتے ہیں، یہ 15 منٹ کا کام نہیں ہے۔ یہ تو 15 منٹ میں صرف آپ کو یہ بتایا گیا کہ طلاق میں یہ چیزیں کہ ہم سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے، لیکن یاد رکھیں کہ ہم نے کسی کو مسئلہ نہیں بتانا، ایسا نہ ہو کہ ہم وہی 15 منٹ کی مسائل کی کلاس لے کے ہم چلے جائیں تو ہم سے پوچھیں گے یار مجھے تو 3 طلاقیں پڑ گئی ہیں، اب تو اپنے بیوی کے پاس کبھی نہیں جا سکتا۔ نہیں، ہم نے نہیں بتانا، کسی عام عالم کے پاس بھی نہیں جانا، کسی مفتی ہاں کوئی عالم جو ہے وہ ان کے علم پہ ہمیں جو ہے نا بہت زیادہ اعتبار ہو گئی، ماشاءاللہ جو ہے بہت زیادہ قابل آدمی ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے پاس جانے، مفتیان کرام کے پاس جانے، کسی دارالافتاء میں جامعہ اشرفیہ چلے گئے یا کسی بھی دارالافتاء میں ہم چلے گئے، ان سے جا کے جو ہے وہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ اللہ رب العزت دعا ہے کہ جو پڑھا گیا اس پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی اللہ ہمیں سے بچانے کی، جو عمل کیا اللہ ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے دین کے تمام مسائل کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا کسی نے کوئی سوال پوچھنا تو بتا دیں، اس حوالے سے کسی نے کوئی سوال پوچھنا تو بتا دیں۔ میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اگر طلاق جو ہے نا دیا ہے کہ طلاق یہ طلاق نہیں ہوتی، وہ اس لیے ہے کہ جو عربی کے الفاظ جو ہے نا وہ گواہوں کی موجودگی میں ہوتے ہیں کہ وہ عربی میں نکاح پڑھا جاتا ہے، عربی میں جو ہے نا وہ اگر کیا جائے طلاق کا تو پھر جو ہے نا وہ ہوتی ہے، آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ فقہ جعفری والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ظہرین ہوتی ہے، عصر کی نماز نہیں ہوتی، وہ ظہر میں پڑھنی ہے، وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز جو ہے عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے،
وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حل وہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، متا کر سکتے ہیں، وہ تو بہت ساری ایسی چیزیں کہتے ہیں جو ہم اس کو نہیں مانتے، اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور کوئی سوال جو ہے وہ بتائیں۔ ہاں جی، میں تمہیں فیصلہ دے دوں گا۔ ہاں، اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے میں تمہیں فیصلہ سنا دوں گا، تو پھر اس میں خاوند سے نیت پوچھی جائے گی تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری نیت جو ہے وہ بائن کی ہے یعنی طلاق کی نیت ہے، یا ویسی تمہاری کوئی اور نیت تھی، تو نیت کا اعتبار ہوگا۔ نیت اس کی طلاق کی تھی تو پھر بائن پائے جائے گی۔ ہاں جی، خلا کا ایک الگ جو ہے ایک لمبا بحث ہے، ایک لمبی بحث ہے خلا کی، لیکن جو ہے مختصر یہ ہے کہ خلا میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی خاوند کو آفر کرتی ہے، خاوند کو یہ آفر کرتی ہے کہ میں تمہیں اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہوں، یا میں تمہیں اتنے پیسے دے دیتی ہوں، تم مجھے طلاق دے دو۔ تو اگر خاوند مان جائے تو وہ خلا واقعہ ہو جائے گی۔ اور خلا میں کون سی طلاق پڑتی ہے؟ بائن پڑتی ہے، رجعی نہیں پڑتی، بائن پڑتی ہے، کہ اس کے بعد بیوی چاہے گی تو پھر خاوند جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، نکاح کے باوجود یہ بغیر رجوع نہیں کر سکتے۔ اگر نکاح کے خلا کے بعد بیوی اور خاوند ملنا چاہے تو کیا طریقہ ہوگا؟ نکاح کر لیں، دوبارہ نکاح قائم ہو جائے گا۔ اور جو ہے دوسرا یہ ہے، یا خاوند اپنی بیوی کو خود ہی آفر کرے کہ میں تجھ سے بڑا تنگ ہوں، تم ایسا کرو تم مجھے جو ہے نا 50,000 روپے دو، یا اپنا حق مہر جو ہے وہ مجھے معاف کر دو، اس شرط سے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب اگر بیوی یہ قبول کر دیتی ہے تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ یاد رہے کہ طلاق کیا نام ہے، خلا واقعہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ خلا میں خاوند کی نیت ضروری ہے۔ اگر خاوند کہتا ہے میں نے نہیں کرنا، میں نے خلا نہیں دینی، خلا نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ عدالتی معاملات میں ذرا باریکیاں اور آ جاتی ہے کہ قاضی فیصلہ کرتا ہے، قاضی کے فیصلے میں بھی جو ہے وہ شریعت نے اختیار دیا، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ باقاعدہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے ہاں خاوند کو نوٹس بھی نہیں بھجوایا جاتا، بس وہ کاروائی یہ ہوتی ہے، بھائی یاسر صاحب خوب سمجھتے ہوں گے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نوٹس جو ہے وہ ویسے بس جج صاحب کو شو کرنے کے لیے کہ ہم نے نوٹس بھجوا دیا ہے، حالانکہ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ایک بھجوا دیا، 2 3 جج صاحب کو کہتے ہیں کہ جج صاحب دیکھیں فلاں فلاں تاریخ میں ہم نے نوٹس بھجوا دیا ہوا ہے، کوئی اس کی طرف سے جواب نہیں آیا، لہٰذا آپ فیصلہ کر دیں۔ اور جج صاحب، خصوصاً جج صاحبہ، وہ تو اس معاملے میں بہت آگے ہوتی ہے، تو جج صاحبہ جو ہے نا وہ اسٹمپ لگا دے تو طلاق ہوگی، طلاق نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ خاوند کو بلانا پڑے گا، پہلے جج جو ہے خاوند کو بتائے گا، اور ہاں بعض ایسے جج موجود ہے کہ باقاعدہ وہ خاوند اور بیوی کو بلاتے ہیں، صلح کرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تو اس کے باوجود وہ جو ہے فیصلہ، اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہ خلا کا ایک مختصر سا ہے، باقی اس میں بہت باریکی ہے۔ جی وہ بھی ایسے کرتے، وہ بھی ایسے کرتے ہیں، ہاں ہاں بالکل ایسے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، نہیں ہے یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہی تو مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ فتویٰ لینے کے لیے ادھر چلے جاتے ہیں، حالانکہ وہ ہوتے جو ہے پوری زندگی انہوں نے حنفی مسلک پہ عمل کیا ہوتا ہے، یا پوری زندگی شافعی مسلک پہ عمل کیا ہوتا ہے، سعودی عرب میں جو رہتے ہیں شافعی مسلک پہ عمل کیا ہوتا ہے، لیکن جب طلاق دے بیٹھتے ہیں تو پھر جا کے وہ جو ہے وہ اہل حدیث ہو جاتے ہیں، وہ اہل حدیثوں کی جا کے مسلک پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ اصل میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے جو ہے وہ عالم گزرے، ان کا ایک تفرد ہے، یہ تفرد ہے، باقی جو ہے ہمارے پوری دنیا میں یہ یوں سمجھے کہ 99% مسلمان اس مسئلے میں ایک طرف ہے، 1% مسلمان اس مسئلے میں ایک طرف ہے، 99% مسلمان وہ ایک طرف ہے۔ یہ شروع سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجماع کر لیا تھا سارے صحابہ کو بٹھا کے کہ آج کے بعد 3 طلاق 3 ہوگی، وہ ایک باقاعدہ ایک بڑی تفصیل ہے کہ وہ کیوں انہوں نے ایسے کیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، سنت میری سنت لازم ہے اور میری خلفاء کی سنت لازم ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس پہ اجماع ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہے، چونکہ انہوں نے فیصلہ کیا اور جتنے بھی صحابہ موجود تھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ نے غلط فیصلہ کیا ہے کہ آپ 3 طلاقوں کو 3 بتا رہے، 3 طلاقوں کو تو 1 ہونی چاہیے، کسی نے یہ نہیں کہا، ادھر سے یہ جو ہے یہ اجماع آیا ہے، اور آج تک یہ امت میں جو ہے یہ اجماع چلتا آ رہا ہے، بجز کچھ افراد کے، اور ان کا اپنا تفرد ہے، اس کو ہم نہیں مانتے۔ 3 طلاق 3 طلاق ہی ہے، 3 طلاق 1 نہیں سمجھی جائے گی۔ اور کوئی بات جی؟ اللہ رب العزت دعا ہے کہ جو پڑھا گیا سنا گیا اللہ اس کو جو قبول فرمائے۔